Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our lecture number 18. But before that, let's see what we did in the last lecture. In the last lecture, we were discussing about the reward system and the reward plans, जिसमें फिर हमने बात की कि किस किस किस्म के incentives जो हैं वो आप employees को दे सकते हैं, जिससे अच्छा employee जो है वो एक तो attract कर सके organization, दूसरा retain कर सके और मोटिवेट कर सके एम्प्लॉयज़ को ताकि वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म करते रहें. तो उस पर हमने बात की कि देयर कैन बी सम इंडिविजुअल इंसेंटिव्स, ग्रुप इंसेंटिव्स, प्लांट वाइड इंसेंटिव्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल इंसेंटिव्स, उसमें हमने बात की कि मेरिट पे प्लान एक होता है कि अगर आपके पास दो किस्म के एम्प्लॉयज़ हैं ए एंड बी, अगर 1000 दोनों एम्प्लॉयज जो है वो सैलरीज ले रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द ईयर बिकॉज नॉर्मल इंक्रीमेंट्स भी तो लगते हैं ना, अगर दोनों की 1100 हो जाएगी सैलरी, तो फिर इसमें अच्छा परफॉर्मर और बुरे परफॉर्मर की बेस पे आपने कुछ पे नहीं किया, कुछ कॉम्पनसेट नहीं किया. तो लेट्स सपोज ए हैज परफॉर्म वेरी वेल इन द लास्ट ईयर और इसने एवरेज परफॉर्म किया बी ने, तो आप ए को इंक्रीमेंट ज्यादा देंगे और बी को इंक्रीमेंट नॉर्मल देंगे, बिकॉज परफॉर्मेंस बेस पे भी तो करनी ना, आपने परफॉर्मेंस भी तो इंक्रीज हुई है, उस पर भी तो आपने कॉम्पनसेट करना है एम्प्लॉयज को. देन वी टॉक्ड अबाउट पीस वर्क प्लान्स, जिसमें हमने कहा कि पे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड टिपिकली इन अ स्पेसिफिक टाइम. अगर तो उसने कम टाइम में ज्यादा पीस प्रोड्यूस किए हैं या उसने जो है बहुत ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप उसको ज्यादा पे करते हैं. अदरवाइज जिसने कम बनाए हैं, ये टारगेट्स मीट नहीं किए, आप उसको जो है पीस वर्क प्लान के अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड नहीं करते. देन वी टॉक्ड अबाउट टाइम सेविंग बोनसेस एंड कमीशंस, कि अगर किसी का 3 आवर्स का काम था और उसने 1.5 आवर्स में कर लिया, तो दैट मीन्स उसने टाइम सेव किया है, तो आप उस टाइम सेविंग के उसको एक्स्ट्रा जो है वो कॉम्पनसेट करते हैं, एक्स्ट्रा पैसे देते हैं या एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स देते हैं. देन वी टॉक्ड अबाउट ग्रुप इंसेंटिव्स, और ग्रुप इंसेंटिव में हमने बात किया कि अगर कोई ऐसा रिवॉर्ड है विच इज गिवन टू ऑल द एम्प्लॉयज एट वंस एंड दे आर अ पार्ट ऑफ ग्रुप, और हमने कहा कि इन सब एम्प्लॉयज ने मिल के 100 जो यूनिट्स हैं वो प्रोड्यूस करने हैं. नाउ देयर टास्क इज इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर and their task is combined. A, B, C and D मिल के एक टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं एंड एक दूसरे से मिल के बगैर ये काम कर भी नहीं सकते, बिकॉज दे आर अ टीम, दे आर अ ग्रुप. तो इस तरह के जब आपने रिवॉर्ड करना हो लोगों को, तो फिर आपको ग्रुप बेस्ड जो इंसेंटिव्स हैं वो देने पड़ते हैं. जबकि इंडिविजुअल को क्या हमने कहा था कि देयर टास्क शुड बी इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एंड द टारगेट शुड बी वेरी वेल सेटल्ड. अगर वो टारगेट सही तरीके से सेट नहीं होंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू मेजर इट एंड यू विल नॉट बी एबल टू गिव ईच एम्प्लॉय द सेम रिवॉर्ड्स और द डिजर्व्ड रिवॉर्ड्स. तो इसलिए बेहतर ये है कि जहां इंडिपेंडेंट हो टास्क वहां आप ग्रुप इंसेंटिव जो है इंडिविजुअल यूज करें, और जहां आपके कंबाइंड हो, इंटरडिपेंडेंट टास्क हो, वहां आप ग्रुप बेस्ड रिवॉर्ड जो है वो दें. Then we talked about plant-wide incentives. Plant-wide incentive का मतलब ये कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को या पूरे प्लांट को आप जितने भी इसमें एम्प्लॉयज हैं सबको इक्वली या प्रोडक्शन की बेस पे या गोल्स अचीवमेंट की बेस पे कंप्लीट प्लांट को आप इंसेंटिव्स देते हैं या रिवॉर्ड्स देते हैं. जिसमें हमने फिर बात किया थी स्केलन प्लान था और इम्प्रो शेयर था. स्केलन प्लान में लोग जो है एम्प्लॉय कमेटीज जो हैं, ये सुपरवाइजर्स हैं, देन दे कम अप विद गुड आइडियाज कि किस तरह हम टाइम सेविंग कर सकते हैं या कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं. फिर इम्प्रो शेयर हमने कहा इट इज अ फॉर्मूला विच इज यूज्ड टू डिटरमिन बोनसेस बेस्ड ऑन लेबर कॉस्ट सेविंग, कि अगर वो कॉस्ट सेविंग करते हैं तो कितनी कॉस्ट सेविंग हुई और उसके अगेंस्ट कितना बोनस देना है, ये कैलकुलेट करने का इम्प्रो शेयर जो है उसका फॉर्मूला में काम आता है. देन पेइंग फॉर परफॉर्मेंस, कि आप परफॉर्मेंस की बेस पे किस तरह लोगों को पे करते हो. अगर परफॉर्मेंस की बेस पे नहीं करेंगे तो अच्छे एम्प्लॉयज जो है
they will stop performing or they will not retain with the organization. They will not remain with the organization and the organization will not be able to retain their good employees. اور پھر ہم نے بات کی سیلریز آف دا ٹاپ مینجمنٹ، جس پہ ہم نے کہا کہ ٹاپ مینجمنٹ کی جو سیلریز ہیں دے سیمز ویری ہائی اور بہت زیادہ ہوتی ہیں، جس پہ ہم نے پھر بات کی کہ جو ٹاپ 20 CEOs آف کمپنیز ہیں دنیا میں، ان کی سیلریز جو ہیں وہ $100 ملین کے آس پاس ہیں، ایوریج اتنی بنتی ہے، جو کہ بہت زیادہ ہیں. دے سیم ویری ہائی بٹ at the same time they have to run the whole system, they have to run the whole show, they have to run the whole organization. ان کی مینجمنٹ دیکھنی ہوتی ہے، لوگ دیکھنے ہوتے ہیں، مینوفیکچرنگ دیکھنی ہوتی ہے، سروسز دیکھنی ہوتی ہیں. It takes a lot of effort and time and skill and knowledge and abilities and education and experience. Because یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک CEO میں یا ایک ٹاپ مینجمنٹ میں ہوتی ہیں، ٹاپ مینیجر میں. So you have to pay that person a little higher or higher than at least your middle and the lower management. پھر اس میں ہم نے بات کی کہ کس طریقے سے ایگزیکٹو کمپنسیشن پلان ہم بناتے ہیں، جس میں ہم نے کہا کہ سم ٹائمز وی ہیو ٹو گیو دیم ڈیفرڈ بونسز، کہ جو ان کا ڈفرنس آ رہا ہے وہ بونس آپ نے دینے ہوتے ہیں ان کو. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ کہ ہم ان کو ہائرنگ انسینٹیوز دیتے ہیں، یہاں ان کو ہم ٹائم بیسڈ انسینٹیو دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ 5 سال 3 سال جو اگر آپ رہیں گے تو پھر ہم آپ کو سرٹن ریوارڈ کی فارم میں کمپنسیٹ کریں گے. دین دے اسٹے ود دی آرگنائزیشن فار اے لٹل لانگر ٹائم. تو یہ سارے طریقے ہیں کہ ٹاپ ایگزیکٹوز بیکاز ان کی شارٹیج ہے، اسکیرسٹی ہے، دے آر ویری ویلیوبل، تو ان کو ریٹین کرنے کا، اٹریکٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ آپ کمپنسیشن اس کی بہت جو ہے وہ ہیوی رکھیں. اینڈ دین وی ٹاکڈ اباؤٹ انٹرنیشنل کمپنسیشن، کہ جو ہم اپنا ایکسپیٹریٹ دوسری کنٹری میں بیچتے ہیں اس کی کمپنسیشن کس طریقے سے کرنی ہوتی ہے. تو اس میں فرسٹ آف آل ہم نے کہا کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا لاز آف دی ادر کنٹری، کہ اس کنٹری کے لا کیا کہتے ہیں، لیبر لا اسپیشلی، کتنی بیسک پے ہونی چاہیے، کتنی منیمم ویج ہونی چاہیے، کتنا پے کرنا چاہیے، کتنے انسینٹیوز ہیں، کتنے بینیفٹس ہیں. جب ہمیں وہ پتا چل جائے تو پھر ہم بیس پے سب سے پہلے دیکھیں کہ بیسک سیلری کتنی دے رہے ہیں، پھر ہم جو ڈفرینسز ہیں کاسٹ آف لیونگ کے وہ کتنے دے رہے ہیں، اور پھر ہم ان کے لیے جو اسسٹنٹس ہیں، اسسٹنٹ پروگرامز ہیں جو ان کو دوسری کنٹریز میں جا کے ہیلپ کرتے ہیں سیٹل ڈاؤن ہونے میں، فیملی سیٹل کرنی ہے، لینگویج کی ٹریننگ ہے، کلچر کی ٹریننگز ہیں، یہ ساری جو ہیں ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے انٹرنیشنل اسائنمنٹس کو ایکسیپٹ کریں اور پھر پراپرلی اس پہ پرفارم کریں. ناؤ ٹوڈیز ٹاپک از امپلائی بینیفٹس. اب ہے تو یہ کمپنسیشن کا ہی پارٹ بٹ اٹ از ادر دین دا سیلری پارٹ. سیلری، ویج، دے آر دا مین کمپنسیشن انگریڈینٹس، بٹ بینیفٹس آر آلسو ویری امپورٹنٹ. وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کی امپورٹنس کیا ہے اور کس طریقے سے یہ آرگنائزیشن وائڈ بینیفٹس لوگوں کو دیے جاتے ہیں. Now, employee benefits have grown in importance and variety from a very long time. Importance ایک تو ان کی بہت زیادہ ہو گئی ہے، دوسرا یہ ہے they have also increased in the variety کہ different قسم کے benefits جو ہیں organizations جو ہیں وہ لوگوں کو دیتی ہیں. Typically membership based rewards offered to attract and keep employees. Obviously membership based کہ اگر they are part of that organization, they are part of certain organization, they will be given such and such rewards. So then they try and be with that organization. اور اس سے پھر ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور آرگنائزیشن کا بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اچھے امپلائیز جو ہیں ریٹین کرتے رہتے ہیں. Do not directly affect the workers' performance, but inadequate benefits lead to employee dissatisfaction. کہتے ہیں کہ میں بھی benefits دینے سے لوگوں کی پرفارمنس میں کوئی زیادہ انکریز نہ آئے بٹ لوگوں کی ڈسسیٹسفیکشن بہت بڑھ جائے گی if these benefits are not given to the employees. Then costs of providing benefits. اب آرگنائزیشنز کے لیے یہ بہت ہیوی کاسٹ ان کو انکر کرنی پڑتی ہے جب وہ بینیفٹس لوگوں کو دیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ benefits and service offering add up to 40% to an organizational payrolls. اگر
ایک آرگنائزیشن لیٹ سپوز 1000 ملین سیلریز ہیں لیٹ سپوز, تو اب اس کو 1400 ملین سیلریز دینی پڑیں گی ود دا انسینٹیوز. 40% جو ہے 40% ول ایڈ the expense of the benefits into your payroll, but they're also very important. They should be given to employees. Reason کیا ہے ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو ریزن اس کا یہ ہے کہ benefits جو ہیں they become a focus of negotiation with employees when large wage and salaries increases are not feasible. جب organizations بہت زیادہ انکریمنٹ سڈن انکریمنٹ سیلریز میں نہیں دے سکتی تو پھر بینیفٹس کے ذریعے دے بیکم اے ڈیل میکر. کہ لیٹ سپوز اگر آپ کو 1000 روپیز انکریمنٹ دینا ہے تو اس کی بجائے آپ 200 کا بینیفٹ دے کے یو مائٹ ہیو اے گڈ پوزیشن, اور آپ اس کے ساتھ آرگیو کرتے ہیں اور نیگوسیشنز کر کے اس کو ریٹین کر لیتے ہیں ایک امپلائی کو. تو اس لیے بینیفٹس کا بہت فائدہ ہے. دین contemporary benefit offering. Benefits today reflect the diversity of workforce, and the challenge is that designing a benefit package which is attractive to applicants and current workers and provide all the legally required benefits. اب یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک تو آرگنائزیشن میں ڈائیورسٹی جو ہے بہت زیادہ آج کل بڑھ بھی رہی ہے, انکریج بھی کی جاتی ہے. ڈائیورسٹی کا مطلب ہے کہ ڈفرینٹ قسم کے لوگ جو ہیں وہ آرگنائزیشن میں کام کرنے کے لیے ایک جگہ پہ آتے ہیں. اب ہر کسی کی بینیفٹس کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے. لیٹ سپوز اگر کسی کے پاس ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی آلریڈی اویلیبل ہے تو اس کے لیے ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی ایز اے بینیفٹ ول ناٹ بی ویری اٹریکٹیو. اور اگر کسی کے پاس میڈیکل کی فیسلٹی آلریڈی اویلیبل ہے تو اس کے لیے میڈیکل جو ہے وہ اتنا اٹریکٹیو نہیں ہوگا. تو اب جو ڈائیورسفائڈ نیڈز ہیں یا آئیڈیاز ہیں لوگوں کے اباؤٹ دا بینیفٹس, وہ ایک چیلنج بنتا جا رہا ہے کہ کون سا ایسا بینیفٹ پلان جو ہے وہ آرگنائزیشنز ڈیولپ کریں جس سے سب کے سب آرگنائزیشن کے امپلائیز ایک تو سیٹسفائڈ ہوں, پلس جتنے لیگلی ریکوائرڈ بینیفٹس ہیں جو ابھی ہم اس لیکچر میں نیکسٹ بات کریں گے وہ سارے اس میں فلفل بھی ہوں. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ریئل ایسنس آف بینیفٹس کہ کیوں ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ لیٹ سپوز وی ہیو ٹو کمپنیز اے اینڈ بی. اگر ایک کمپنی آپ کو آفر کرتی ہے 50,000 روپیز اور دوسری کمپنی آفر کرتی ہے 45,000 روپیز, ڈیفینیٹلی فار دا سیم جاب اینڈ فار دا سیم لیول آف ورک لوڈ ہر چیز باقی سیم ہو, ون ول آلویز وانٹ ٹو گو ود دا کمپنی اے بیکاز دے آر پیئنگ 5,000 روپیز مور دین کمپنی بی. بٹ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کی یہاں میڈیکل انشورنس ہے, آپ کو یہاں ریٹائرمنٹ فنڈ ملے گا, آپ کو یہاں لائف انشورنس ہے, آپ کو یہاں کار لون مل سکتا ہے, اگر یہ بینیفٹ ساتھ اٹیچ کر دیں تو دین پرسن مائٹ تھنک کہ نہیں بی کمپنی جو ہے وہ زیادہ اچھی ہے اور اس کو جوائن کر لیا جائے بیکاز ناؤ سو مینی بینیفٹس آر اٹیچڈ. یہ ایسی چیزیں ہیں جو ڈیلی لائف میں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں. میڈیکل ہمارا کوئی نہ کوئی النس ایکسپینس آ رہا ہوتا ہے, اور اب یہ 50,000 زیادہ اٹریکٹیو نہیں لگ رہا, جبکہ ادروائز اف وی ایکسکلوڈ دیز تھنگز تو پھر یہ 50,000 بہت اٹریکٹیو ہے. بٹ یہ 45,000 یہ لیٹ سپوز ان کا بیکاز یہ بلک میں کر رہے ہیں تو ان کا خرچہ اس پہ 5,000 ہی آئے, بٹ 5,000 ان کیش ول ناٹ بی ایز اٹریکٹیو ایز دیز بینیفٹس. تو اس لیے بینیفٹس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ اچھے امپلائیز کو اٹریکٹ کر لیتے ہو, پھر ریٹین کرتے ہو. ریٹین کرنے کا کیا ہے کہ سیم بینیفٹس اگر ایک امپلائی کو مل رہے ہیں اور یہ آرگنائزیشن نہیں دے رہی تو پھر وہ امپلائی اسی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرے گا اور جو آرگنائزیشن کی ریٹینشن پاور ہے وہ انکریز ہو جائے گی اور ٹرن اوور جو ہے وہ ڈیکریز ہو جائے گا. تو اس لیے بٹ اب چیلنج بھی یہ ہے کہ کون سا ایسا پیکج ڈیزائن کریں جس میں ایک تو ہر امپلائی جو ہے وہ سیٹسفائڈ ہو, پلس لیگلی ریکوائرڈ جو بینیفٹس ہیں وہ بھی آپ سارے کے سارے اس میں ڈیزائن کر کے اس پیکج میں دے رہے ہوں. Now, as we said that we are going to discuss these legally required benefits,
سب سے پہلے دو قسم کے مین کیٹیگریز ہیں جو بینیفٹس کی ہیں, ایک لیگلی ریکوائرڈ بینیفٹس اور ایک والنٹری بینیفٹس. اب مین ڈفرنس یہ ہے کہ لیگلی ریکوائرڈ بینیفٹس وہ بینیفٹس ہیں جو آرگنائزیشن کی مجبوری ہے کہ وہ اپنے امپلائیز کو دیں. اٹ از دی obligation of an organization that they should provide the legally required benefits to their employees. لیگلی ریکوائرڈ سے جیسے ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ لا میں, لیبر لا میں کچھ بینیفٹس ایسے ہیں جیسے سوشل سیکیورٹی ہے, اولڈ ایج بینیفٹ ہے. یہ ایسے بینیفٹس ہیں اگر آرگنائزیشن اپنے امپلائیز کو پرووائڈ نہیں کرتی, اچھی کلین جگہ ہو اور ٹیمپریچر مینٹین ہو اور جو اکارڈنگ ٹو ہیومن بینگز ریکوائرمنٹ ساری چیزیں مینٹینڈ ہوں. یہ کچھ لیگلی ریکوائرڈ بینیفٹس ہیں. اگر آرگنائزیشن یہ پرووائڈ نہیں کرتی اپنے امپلائیز کو, اپنی ورک فورس کو, تو دین دے آر گوئنگ اگینسٹ دا لا, دے آر ڈوئنگ این انلیگل ایکٹ. اگر لیگلی ریکوائرڈ بینیفٹس آرگنائزیشن نہیں دے رہی تو وہ انلیگل کر رہے ہیں obviously. بٹ دیر آر سرٹن بینیفٹس جو لا نے کمپلسری نہیں کیے ہوتے بٹ آرگنائزیشنز اپنے پاس سے کر رہی ہوتی ہیں. اس طرح کار لون ہے, مے بی ویل فرنشڈ لیونگ جو ہے آپ کا جو ریزیڈنس ہے, اور ڈفرنٹ اس طرح کے مزید بینیفٹس ہو. تو ایسے بینیفٹس جو لا کہتا ہے کہ امپلائیز کو دینے پڑیں گے, جیسے لیوز ہیں کہ آپ کو میڈیکل لیوز دینی ہے, میٹرنٹی لیوز دینی ہے, یہ ساری لیگلی ریکوائرڈ بینیفٹس ہیں. بٹ دیر آر سم ادر بینیفٹس جو آرگنائزیشنز خود دیتی ہیں امپلائیز کو, ان کو ہم والنٹری بینیفٹس کہتے ہیں کہ آرگنائزیشن اپنی مرضی سے وہ بینیفٹ جو ہیں وہ اپنے امپلائیز کو پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں. ناؤ لیگلی ریکوائرڈ بینیفٹس میں سب سے پہلے ہے سوشل سیکیورٹی. سوشل سیکیورٹی جو ہے یہ امپلائی کو ایک بینیفٹ کی فارم میں دیا جاتا ہے جس میں ہوتا کیا ہے کہ اٹ از فائنینسڈ ایکولی بائی دا امپلائر اینڈ دی امپلائی, ورکر اینڈ دا باس, ورکر اور دی اونر, یا جو بھی اس کو ہیڈ کر رہا ہے آرگنائزیشن ہے. آرگنائزیشن ہاف آف اٹ از بینگ پیڈ بائی دی آرگنائزیشن اینڈ دی ادر ہاف از بینگ پیڈ بائی دا امپلائی ہمسیلف. سیلری سے کچھ پرسنٹیج جو ہے اس کی کٹے گی اور وہ اس کے اس میں سوشل سیکیورٹی کے بینیفٹس میں چلی جائے گی, اور اتنا ہی حصہ جو ہے وہ آرگنائزیشن اس میں انکلوڈ کرے گی اور اس کو یہ بینیفٹ ملتا رہے گا. جس میں کیا کیا فائدہ کیا ہوتا ہے, اٹ پرووائڈز انکم فار ریٹائریز. جب آپ 60 یا 65 ایئرس کی ایج پہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو سوشل سیکیورٹی کے تھرو آپ کو بینیفٹس ملتے ہیں, فائنینشیل بینیفٹس. دین ڈسیبلڈ ورکر اینڈ سروائیونگ ڈیپینڈنٹس. اگر ورکر جو ہے وہ ڈسیبل ہو جاتا ہے یا کام نہیں کر سکتا تو اس کو کسی نہ کسی فارم میں کمپنسیٹ کیا جاتا ہے تھرو دس سوشل سیکیورٹی انشورنس. دین سروائیونگ ڈیپینڈنٹس, لیٹ سپوز جو امپلائی ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اینڈ دیر آر سم پیپل ہو ور ڈیپینڈنٹ آن دیٹ پرسن, دا امپلائی. جس طرح نارملی ہمارے وائف ہے, دین دیر آر چلڈرن, اگر وہ 18 ایئر سے کم ہے ان کی ایج تو ان کو ہم سروائیورس کہتے ہیں ان کیس دی امپلائی ڈائز. اب ان کا خرچہ جو ہے, ان کو جو ایکسپینس چاہیے, پہلے تو اوبویسلی امپلائی کما رہا تھا, اب ان کا جو خرچہ ہے, جو ان کا ڈیلی کاسٹ آف لیونگ ہے, وہ پورا کرنے والا کوئی نہیں. تو سوشل سیکیورٹی ان ٹرمز آف فائنینس ان کو پے کرتی ہے اور وہ اپنا نارمل جو ہے وہ کاسٹ آف لیونگ جو ہے اس کو بیئر کرتے رہتے ہیں. دین اٹ آلسو پرووائڈ سم ہیلتھ انشورنس کوریج تھرو میڈی کیئر. ان کے اسمال یونٹس ہوتے ہیں, چھوٹے ہاسپٹلز ہوتے ہیں. If you've got some illness, some problem, you can go to these social security hospitals and they check you for free or a very small amount of money, very small amount of fee, maybe 5 rupees, 10 rupees or 20, 30 rupees. So social security کا جو benefit ہے organizations کو provide کرنا چاہیے اپنے employees کو, and it is a legally required benefit. اگر organizations social security provide نہیں کرتی اپنے employees کو تو وہ انلیگل کام کر رہی ہیں. دے آر ناٹ فالوئنگ دا لا آف دا اسٹیٹ اور آف دا کنٹری. تو اس لیے سوشل سیکورٹی جو ہے دیٹ از اے لیگلی ریکوائرڈ بینیفٹ. دین ان سرٹن کنٹریز ان امپلائمنٹ کمپنسیشن از آلسو گیون.
Unemployment compensation کا مطلب یہ کہ اسٹیٹ خود ان کو if they don't have jobs people and if they don't have any employment, کوئی ویج نہیں ہے, کوئی سیلری نہیں ہے, تو جو آرگنائزیشنز ہیں they with the help of the state they give the employees the unemployment compensation, کہ اگر ان کو امپلائمنٹ جتنی دیر تک نہیں ملتی اتنی دیر تک ان کو پیسے دیتی رہتی ہے اسٹیٹ اینڈ دی آرگنائزیشن, تاکہ ان کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کھانا پینا ہے یا اور یوٹیلیٹیز ہیں, ڈفرینٹ ایکسپینس ہے, وہ چلتا رہے, اور پھر when they get jobs then this compensation is stopped. It provides employees with some income continuing during period of involuntary unemployment. اب یہ ورڈ جو ہے involuntary is very important. It's not that if you don't want to work, you can work and you've got a job but you don't want to work. Voluntarily unemployment ہے تو اس پہ compensation نہیں ہے. اس کا مطلب دوبارہ ذرا غور سے سن لیں کہ اگر آپ اپنی مرضی سے کام نہیں کرنا چاہتے اور کام اویلیبل ہے مارکیٹ میں, the jobs are there and you can do them and you have a job but you don't want to do it, that is a voluntary unemployment. اس کے لیے آپ کو unemployment compensation نہیں ملتی. But if there are certain situations or the labor market is such or the industry is such that you don't get a job, you don't have a job, تو یہ کسی نہ کسی حد تک اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ جابس کریٹ کر کے دیں, جابس دیں, تاکہ وہ اپنی اچھے طریقے سے اپنی لائف گزار سکیں. In certain countries it typically covers 26 weeks. 26 weeks تک آپ کو unemployment جو ہے وہ compensation ملتی ہے. اس کے بعد then you're on your own, اور اس کے بعد آپ کو unemployment compensation نہیں ملتی, پھر آپ کو کوئی نہ کوئی جاب ڈھونڈنی ہوتی ہے. Now workers' compensation, also the legally required benefit paid by the organization. سب سے پہلے ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ لوگوں کو پے کرتی ہے, کس فارم میں, کن سرکمسٹانسز میں, ریٹس بیسڈ آن لائکلیہڈ آف ایکسیڈنٹ, پاسٹ ہسٹری اینڈ دا ٹائپ آف انڈسٹری. اب اگر آپ کا ورکر کا کام کرتے وقت کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس سے اس کو مے بی سم النس, مے بی سم پرابلم آ جاتی ہے, کوئی اس کی باڈی پارٹ میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے, یا کچھ بھی پرابلم آتی ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کا ایکسیڈنٹ ہے, کیا اس کی نیچر ہے, کیا اس کی ڈیپتھ ہے, تو اس سے آرگنائزیشن کو کچھ نہ کچھ اس امپلائی کو پے کرنا پڑتا ہے, وچ وی کال ورکرز کمپنسیشن. بینیفٹس پے ایکسپینسز اور compensate for losses resulting from workers relating accidents or illness regardless of the fault. Organizations جو ہے وہ ان کو یا تو جتنا لاس ہوا ہوتا ہے وہ کور کرواتی ہیں, یا میڈیکل کا جو ایکسپینس آتا ہے وہ بھی کور کرواتی ہیں, یا کچھ ایکسٹرا پے کرتی ہیں regardless of the fault. فالٹ کا مطلب یہ ہے یہاں کہ اگر آرگنائزیشن کی وجہ سے بھی آیا ہو یا امپلائی کی اپنی غلطی کی وجہ سے آیا ہو, بٹ آرگنائزیشنز will still have to pay these benefits to the employee. یہ بہت ضروری ہے, یہ بھی legally required benefits ہیں. Then family and medical leaves. law میں, labor law میں یہ جو ہے it's there that you should give people some paid and some unpaid leaves. چھٹیاں ان کو سال میں کچھ نہ کچھ چاہیے other than the gazetted holidays and other than the weekly holidays. Now again legally required benefits, فیملی اینڈ میڈیکل لیو. تو کچھ لاز میں ایسی جو کلازز اویلیبل ہیں کہ آپ نے امپلائیز کو ایئرلی اور 6 منتھلی کچھ سک لیوز دینی ہے, جس میں اگر اس کو کوئی میڈیکل پرابلم ہے تو اس کو پیڈ یا ان پیڈ لیوز آپ کو دینی پڑتی ہیں. جس طرح میٹرنٹی لیو کی بھی بات ہے جو ہم اپنے نیکسٹ جو آنے والے چیپٹرز ہیں ٹورڈز دی اینڈ آف آر کورس, اس میں ہم لیبر لاز میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں کور کریں گے. This act requires employee with 50 or more employees to allow up to 12 weeks of unpaid leave for family and medical reasons. اگر ان کو کوئی ایسا فیملی یا میڈیکل ریزن ہوتا ہے تو اس کے لیے ان کو چھٹیاں دینی چاہیے. Now these figures are different in different countries. پاکستان میں جو لاز ہیں ہمارے پاس اس کو we are going to discuss in our labor law chapter. So یہ it's just an example
کہ کچھ ویکس کی یا کچھ ڈیز کی چھٹیاں جو ہیں دیٹ از مسٹ, جو آرگنائزیشن کو دینی چاہیے اپنے امپلائیز کو فار میڈیکل ریزنز اینڈ فار دیئر فیملی پرابلمز اور فیملی ریزنز. دین اسپیسیفائز ریکارڈ کیپنگ اینڈ کمیونیکیشن از ریکوائرڈ. جتنی بھی چھٹیاں جو ہیں آرگنائزیشن ایک امپلائی کو دے رہی ہے, پیڈ ہے ان پیڈ ہے, جس فارم میں بھی دے رہی ہے, النس ہے, تو اس کا اب دونوں طرف سے ریکارڈ کیپنگ از ویری مسٹ. اگر ایک امپلائی کلیم کرتا ہے کہ وہ بیمار ہے یا اس کو النس ہے اینڈ ہی اویل دوز ہالیڈیز یا چھٹیاں کسی فارم میں, تو اس کو کسی نہ کسی فارم میں ریکارڈ میڈیکل جو اس کی رپورٹس ہیں یا ڈاکٹر کی رپورٹ ہے یا کنسلٹنسی رپورٹس ہیں وہ اس کو دکھانی پڑیں گی. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آرگنائزیشن ول آلسو ہیو ٹو کیپ دا ریکارڈ کہ کس امپلائی کو کتنی چھٹیاں ملی ہیں, ریزن کیا تھا, اور پیڈ تھی ان پیڈ تھی, یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ رکھنی پڑتی ہیں. ناؤ دا سیکنڈ ٹائپ از دا والنٹری بینیفٹس. والنٹری بینیفٹس وہ ہیں جو اگر آرگنائزیشن نہیں بھی دیتی ایک امپلائی کو تو آرگنائزیشن کو کچھ سو نہیں کر سکتا. اسٹیٹ جو ہے آرگنائزیشن کو کچھ کہہ نہیں سکتی بیکاز دے آر ناٹ لیگلی ریکوائرڈ بٹ دے آر والنٹری بینیفٹ جو آرگنائزیشن اپنی مرضی سے دیتی ہیں. ٹپیکلی ہیز دا فیوسٹ کوریج لمیٹیشن فار دی امپلائی بٹ یوزلی دا موسٹ ایکسپینسو ونس. اب بہت سارے جو والنٹری بینیفٹس ہیں دے آر سو ایکسپینسو کہ آرگنائزیشنس کو جو ہم نے جیسا شروع میں بات کی تھی کہ 40% یا 50% ایکسٹرا چلا جاتا ہے پے رول پہ. کہ آج اگر وہ 100 روپیہ پے کر رہے ہیں تو دے ول ہیو ٹو پے 150 اور 140 روپیز اف دے ایڈ دیز والنٹری بینیفٹس ان دیئر کمپنسیشن سسٹم. تو اس لیے یہ ایکسپینسو بہت ہوتے ہیں. کون کون سے ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. فرسٹ آف آل آلٹرنیٹو بینیفٹس ریکوائرڈ بائی ہیلتھ مینٹیننس. بہت سارے جو ہے وہ ہیلتھ مینٹیننس کے ہمارے ایشوز ہوتے ہیں جو آرگنائزیشنز ڈیل کرتی ہیں, ہمیں ہیلتھ انشورنس دیتی ہیں. انڈور آؤٹ ڈور جو ہے وہ ہمارا ایکسپینس جو ہے اس کی ساری انشورڈ ہوتی ہے. دین براڈ کمپریہنسو کیئر پرووائڈیڈ بائی ڈیزگنیٹڈ سروس سینٹرز فار فکسڈ فی. آپ نے ہر آرگنائزیشن کے ڈفرینٹ ہاسپٹلز, ڈفرینٹ جو ڈائگنوز سینٹرز ہیں, ڈفرینٹ میڈیکل ہاسپٹلز ہیں جن کے ساتھ ان کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں, کلیبوریشنز ہوتی ہیں, جہاں اگر اس آرگنائزیشن کا امپلائی جاتا ہے اس کو ایک فکس فی پہ وچ از لیسر دین جو نارمل آپ کلائنٹ کو چارج کر رہا ہوتا ہے ڈاکٹر, اس فی پہ اس کو چیک اپ کیا جاتا ہے یا اس کو میڈیکل جو ہے کنسلٹنسی دی جاتی ہے. اٹ پروموٹس پریونٹیو کیئر. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جسٹ بیکاز یو نو دیٹ آپ کا جو ہے لیسر فی پہ جو ہے یو کین ہیو اے چیک اپ ود اے ڈاکٹر, تو آپ آلریڈی چیک کرواتے رہتے ہیں اور سم ٹائمز ویکسینیشن کروا لیتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں کروا لیتے ہیں جس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے, تو امپلائی جو ہے آپ کا ہیلدی بھی رہتا ہے. دین پریفرڈ پرووائڈر آرگنائزیشن. یہ ڈفرینٹ کنٹریز کے لاز ہیں, ڈفرینٹ کنٹریز کے لیبر لاز میں ڈفرینٹ جو ہے وہ بینیفٹس بتائے گئے ہیں. ممبر ہیلتھ کیئر پرووائڈر اگری ٹو پرووائڈ سروسز ایٹ اے فکسڈ فی. یہ فکسڈ فی پہ جو ہے کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ چیک کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ناؤ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ کا ایک ہاسپٹل ہے اور آرگنائزیشن جو ہے وہ ہاسپٹل کے ساتھ کلیبوریشن کر لیتی ہے, آرگنائزیشن کی ہاسپٹل کے ساتھ کلیبوریشن ہو جاتی ہے. نارمل ڈاکٹر جو ہے وہ 700 اگر فیس پہ لے رہا ہے, چارج کر رہا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ 200 جو ہے وہ ان امپلائیز سے 200 فیس چارج کرے اور 100 جو ہے وہ اس کو دے دیتے ہوں آرگنائزیشن والے. لیکن اس میں اٹریکشن کیا ہے کہ اس ڈاکٹر کو پہلے اس کے پاس کلائنٹ جو 700 کا آتا تھا یہ میں بھی فکس نہیں تھا, میں بھی یہ کبھی آتا تھا کبھی نہیں آتا تھا اور ڈیپینڈ کرتا تھا. اس فارم میں اس کے پاس نمبر آف کسٹمرز, نمبر آف کلائنٹس بہت زیادہ ہو جائیں گے, تو اس کی کلائنٹیج بڑھ جائے گی ڈاکٹر کی اور آرگنائزیشن کی امپلائیز کو فائدہ ہو جائے گا کہ کم ریٹ پہ اچھے ڈاکٹر سے, اچھے میڈیکل سینٹر سے آپ نے چیک اپ کروا لیا. تو یہ جو ہے وہ پریفرڈ پرووائڈر آرگنائزیشن ہے, وہ یہ آپ کو فیسلٹیز پرووائڈ کرتی ہے. دین امپلائیز آر انکریجڈ بائی لو ریٹس ٹو یوز ممبر اور پریفرڈ پرووائڈرز.
اگر دوسری جگہ پہ وہ 1000 روپیز دے رہے ہیں اور ایک جگہ پہ ان کو 500 یا 200 دینا پڑتا ہے, تو دے ول پریفر دا ڈاکٹرز ود whom the organization has a collaboration. تو اس میں یہ ایک فائدہ ہو جاتا ہے. Then utilization review procedures generate data on the plan use. اب وہ ڈاکٹرز ہیں وہ سارا آپ کا ایک امپلائی کا ڈیٹا بھی مینٹین رکھتے ہیں, جس سے میڈیکل ہسٹری جو ہے آپ کی مینٹین رہتی ہے اور آپ کو ہر وقت ہیلپ ہو سکتی ہے, آرگنائزیشن کو بھی اور امپلائی کو بھی. امپلائر آپریٹڈ کوریج, امپلائر سیلف فنڈڈ انشورنس پروگرام. کچھ امپلائر جو ہوتے ہیں وہ انشورنس جو ہے وہ امپلائیز کی کروا دیتے ہیں سیلف فنڈڈ, دے آر ناٹ بینگ چارجڈ فرام دا امپلائی. جس طرح ہم نے بات کی ہے کہ 50% سوشل سیکورٹی میں امپلائی پے کرتا ہے اینڈ 50% آرگنائزیشن پے کرتی ہے. یہاں کیا ہو رہا ہے, والنٹری بینیفٹ ہے, امپلائر خود ہی جو ہے وہ انشورنس جو ہے وہ پے کرتا ہے اور اپنے جو امپلائی ہے اس کو انشورنس پرووائڈ کرتا ہے. آپریٹڈ انڈر والنٹری امپلائمنٹ بینیفٹ ایسوسیشن ٹو ریڈیوس کاسٹس, تاکہ دونوں کا جب کلیبریشن ہوگی تو کاسٹ آٹومیٹیکلی دونوں کی ڈیکریز ہو جائے گی. آفن ہائر تھرڈ پارٹی ٹو ایڈمنسٹر, کون سے بینیفٹس دینے چاہیے کون سے بینیفٹس نہیں دینے چاہیے, کنسلٹنسی ہے, انشورنس ہے, یہ تھرڈ پارٹی کو ہائر کر لیتے ہیں, اپنے پاس سے انشورنس نہیں دیتے. لیٹ سپوز جس طرح بینکس ہے, بینکس جب کارز لیز کر رہے ہوتے ہیں دے کانٹیکٹ سم ادر انشورنس کمپنیز اور ان کو انوالو کر کے گاڑیوں کی انشورنس کروا دیتے ہیں. تو اس طریقے سے امپلائر بھی جو ہے وہ بھی ایک تھرڈ پارٹی کو انوالو کر کے امپلائیز کی ڈفرینٹ فارمز آف انشورنس کروا دیتا ہے. دین ہیلتھ انشورنس کنٹینیویشن ایکٹ جو ہے وہ کیا کہتا ہے ہمیں, دا کنسالیڈیٹڈ ایکٹ جو ہے, اس کو کوبرا ہم ان شارٹ کہہ سکتے ہیں, جس میں it provides for continuation of benefits for up to 3 years after the employee leaves a job. اب یہ ایسا بینیفٹ ہے کہ لیٹ سپوز ایک امپلائی جو ہے وہ 2014 میں آرگنائزیشن کو چھوڑ جاتا ہے, بٹ بیکاز آپ کا امپلائی رہا ہوا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ 2015, 2016 اینڈ 2017 3 ایئرس کے لیے آپ کا جتنا بھی میڈیکل ایکسپینس ہوگا وہ آپ کو آرگنائزیشن کروا کے دے گی. جس طرح ہم نے فلیٹ فیس کی بات کی کہ ڈفرینٹ ڈاکٹر جو ہیں فلیٹ فی پہ کام کر سکتے ہیں, کم فی پہ کام کرتے ہیں, تو آپ کو 3 سال ایون آفٹر لیونگ دی امپلائمنٹ بھی یہ بینیفٹس ہوتے رہیں گے جو میڈیکل بینیفٹس آپ آرگنائزیشن میں اویل کر رہے تھے. تو یہ کافی بینیفیشل چیز ہو سکتی ہے. دین HIPAA ریکوائرمنٹ, دا ہیلتھ انشورنس پروبیبلٹی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ 1996. These are not our Pakistani acts, these are the writers countries act which is most probably America. تو ان کے ایکٹس ہیں بٹ they are almost the similar جو ہر کنٹری میں اپلائی ہو رہے ہیں. Imposed on employer and health providers regulations regarding the confidentiality of employees' health information. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. It is also ethical کہ اگر آپ کے پاس امپلائی کی کوئی ہیلتھ ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہے وہ آپ کے پاس ہے تو کسی بھی فارم میں کسی بھی شخص کے لیے آپ اس کو ڈسکلوز نہ کریں, بیکاز فیملی میں دیر کین بی مینی ایشوز, دیر کین بی مینی سوشل ایشوز جو میں بھی وہ اپنا جو امپلائی ہے اپنی ہیلتھ کنڈیشن جو ہے وہ لوگوں کو نہ بتانا چاہ رہا ہو اور اپنے تک رکھنا چاہ رہا ہو, اور اس کا رائٹ بھی ہے, بیسک رائٹ ہے. تو یہ ایکٹ جو ہے یہ ہیلتھ پرووائڈر جو آپ کا ڈاکٹر ہوتا ہے یا میڈیکل سینٹر ہوتا ہے یا ہاسپٹل ہوتا ہے اس کو پلس آپ کے امپلائر کو منع کرتی ہے کہ کسی بھی فارم میں اس امپلائی کی میڈیکل انفارمیشن جو ہے اٹ شوڈ ناٹ گو آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن, اٹ شوڈ ناٹ گو ٹو اینی تھرڈ پارٹی, تاکہ مس یوز نہ کر سکے یا امپلائی جو ہے اس کو کوئی ہرٹ نہ کر سکے, کوئی پرابلم نہ آ سکے. ناؤ سمری, اس سارے لیکچر میں ہم نے جو مین چیزیں کور کی ہیں ان کو ایک دفعہ ریویو کرتے ہیں. فرسٹ آف آل وی ٹاکڈ اباؤٹ دا بینیفٹس. تو بینیفٹس کی امپورٹنس کیا ہے, کس لیے دیے جاتے ہیں اور ان کا فائدہ کیا ہے, اس کے لیے ہم نے بات کی کہ اگر آپ کے پاس ایک آرگنائزیشن اے ہو اور دوسری آرگنائزیشن بی ہو, اور آرگنائزیشن اے پے کر رہی ہو 50,000 روپیز اور آرگنائزیشن بی 40,000 جو ہے وہ بی پے کر رہی ہو,
Obviously, if you only look at these salaries, you are going to go with the organization A, because 50,000 rupees is more than 40,000 rupees or 45,000 rupees. But اگر ہم اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں میڈیکل اینڈ دین ریٹائرمنٹ، یا اس کے ساتھ ہم ایڈ کر دیں کار لونز، اس کے ساتھ ہم کر دیں انٹرسٹ فری لونز، تو کیا ہوگا کہ فورن اٹریکشن جو ہے وہ ان کمپنیز کی طرف شفٹ ہو جائے گی، بی کی طرف، بیکاز یہ انسینٹیوز دے رہی ہیں. اور یہ ایسی چیزیں ہیں میڈیکل یا ریٹائرمنٹ فنڈ، یہ ہر کسی کو اٹریکٹ کرتی ہیں اینڈ دے آر امپورٹنٹ ان لائف. اس لیے ہر امپلائی جو ہے ول وانٹ ٹو ورک ود دا آرگنائزیشن بی، حالانکہ آرگنائزیشن اے جو ہے وہ سیلری زیادہ پے کر رہی ہے. تو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بینیفٹ ایسا ہونا چاہیے جس سے آپ کی آرگنائزیشن میں اچھے لوگ ایک تو آئیں، اٹریکٹ ہوں، اپلائی کریں، پھر وہ موٹیویٹ رہیں اور آپ ان کو ریٹین کر سکیں. بیکاز دوسری آرگنائزیشن جب یہ چیزیں پرووائڈ نہیں کر رہی ہوگی اور آپ کی آرگنائزیشن کر رہی ہوگی تو پھر آپ کو فائدہ ہے، بیکاز لوگ آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. پھر اس کے بعد ہم نے بات کی کہ کس کس قسم کے جو ہیں وہ ہمارے پاس بینیفٹس ہوتے ہیں. تو اس میں ہم نے کہا کہ ایک تو لیگلی ریکوائرڈ ہوتے ہیں، لیگلی ریکوائرڈ، اور دوسرے جو ہیں وہ والنٹری بیسڈ بینیفٹس ہوتے ہیں. تو لیگلی ریکوائرڈ بینیفٹس وہ ہوتے ہیں جو لا نے امپوز کیے ہوتے ہیں، یا لیگل ہوتا ہے کہ ہر آرگنائزیشن اپنے امپلائیز کو وہ بینیفٹس پرووائڈ کرے. جس میں ہم نے بات کی کہ سوشل سیکیورٹی ہوتی ہے، سوشل سیکیورٹی پرووائڈ کرنا جو ہے وہ آرگنائزیشن کی obligation ہے، لیگل obligation ہے. اگر وہ سوشل سیکیورٹی بینیفٹس نہیں دیتی اپنے امپلائی کو تو وہ اگینسٹ لا جا رہی ہے، وہ اپنی جو لیگل obligation ہے اس کو میٹ نہیں کر رہی. اس کے ساتھ ہم نے بات کی کہ پھر ہیلتھ انشورنس دینی پڑتی ہے یا اولڈ ایج بینیفٹ دینا پڑتا ہے. یہ ساری جو ہے ورک اینڈ سیفٹی کا خیال کرنا پڑتا ہے، میڈیکل لیوز دینی پڑتی ہیں. یہ ساری لیگلی ریکوائرڈ چیزیں ہیں، لیگلی ریکوائرڈ بینیفٹس ہیں. دوسری طرف ہم نے بات کی والنٹری بینیفٹس کی. والنٹری بینیفٹس ایسے بینیفٹس ہیں جو آرگنائزیشنز اپنی مرضی سے دیتی ہیں. لا ان پہ امپلیمنٹ نہیں کرتا کہ آپ یہ والے بینیفٹس جو ہیں پرووائڈ کریں اپنے امپلائیز کو، بٹ دے ڈو گیو دوز بینیفٹس دیم سیلوز، اپنی مرضی سے دیتے ہیں. اور اس سے ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اچھے لوگوں کو ریٹین کر سکتے ہیں، اچھے لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. تو وہ والنٹری جو ہے، والنٹری ریکوائرڈ بینیفٹس وہ ہوتے ہیں. اینڈ دین کاسٹ آف پرووائڈنگ امپلائی بینیفٹس کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ جب پے رول میں 40% کا انکریز آ جاتا ہے جب آپ بینیفٹس دیتے ہیں، اور بینیفٹس نہ دیں تو جو ہے وہ کافی کمی آ جاتی ہے آپ کے پے رول میں. بٹ اگین دا ایشو از کہ اگر آپ بینیفٹس نہیں دیں گے تو پھر آپ کو لارج سیلریز دینی پڑیں گی، اور لارج سیلریز میں کئی دفعہ نیگوسیشن آپ کی اچھی یہ ہو جاتی ہے کہ جس امپلائی کو آپ لارج سیلریز نہیں دے سکتے اس کو کسی نہ کسی فارم میں ڈفرینٹ بینیفٹس دے کے ریٹین کر لیتے ہیں، ڈفرینٹ بینیفٹس دے کے اٹریکٹ کر لیتے ہیں اور ہائر کر لیتے ہیں. پھر ہم نے اس پہ بات کی کہ کچھ آرگنائزیشن جو ہیں وہ میڈیکل جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہیں. دے آر یوزلی دا موسٹ ایکسپینسو ونز. میڈیکل میں آپ انڈور ہے، آؤٹ ڈور ہے، دونوں قسم کے ایکسپینس جو ہے وہ آرگنائزیشن بیئر کرتی ہے. آرگنائزیشن کی کسی نہ کسی ہاسپٹل کے ساتھ، کسی نہ کسی میڈیکل سینٹر کے ساتھ ایسی افیلیشنز ہوتی ہیں کہ جن پہ اس آرگنائزیشن کے امپلائی کو فلیٹ ریٹس پہ یا فکسڈ ریٹ پہ اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، میڈیکل کیئر ہوتی ہے. بٹ ادروائز اگر کوئی کلائنٹ جائے تو ہو سکتا ہے اس کو وہی ڈاکٹر، سیم ڈاکٹر زیادہ چارج کر رہا ہو فیس. تو اس لیے جب آرگنائزیشن کے تھرو آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کو فائدہ بھی ہوتا ہے، فائنینشیل فائدہ بھی ہوتا ہے، ادروائز بھی فائدہ ہوتا ہے. پھر اس میں ہم نے ایک ایکٹ کی بات کی کہ کچھ آرگنائزیشنز اپنے امپلائی کو ایون وین دے لیو دی آرگنائزیشن اور ایون وین دے آر ریٹائرڈ فرام دی آرگنائزیشن 3 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، مے بی 10 ایئرس کے لیے اور فار اے لائف ٹائم یہ ممبرشپ ریوارڈز، ممبرشپ بینیفٹس دے ہی رکھتی ہیں. اگر آپ ایک آرگنائزیشن کو چھوڑ بھی گئے ہیں
لیکن پھر بھی مے بی بائی شوئنگ یور کارڈ اور مے بی بیکاز شوئنگ یور انشورنس آپ سیم ڈاکٹرس کے پاس سیم اماؤنٹ آف منی سیم اماؤنٹ آف فی میں جا سکتے ہیں. یہ جو ہے آرگنائزیشن کے لیے یہ فائدہ مند کس طرح ہے کہ اچھے جو امپلائیز ہیں اس کو ریٹین کر لیتی ہے. پھر ہم نے بات کی کہ ان امپلائمنٹ کمپنسیشن لوگ دیتے ہیں. ڈفرینٹ جو اسٹیٹس ہیں, ڈفرینٹ کنٹریز ہیں اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں, یہ مل کے ان امپلائمنٹ کمپنسیشن دیتے ہیں کہ اگر کسی امپلائی کو جاب نہیں مل رہی تو اس کو وہ کمپنسیشن کرتے رہیں گے کچھ دیر کے لیے. کچھ نے کہا 26 ویکس, کہیں ہو سکتا ہے اس سے ڈفر کر رہی ہو ویلیو, بٹ دے گیو دیئر امپلائی دا کمپنسیشن. کس طرح کی کمپنسیشن؟ جو ان امپلائڈ ہوتے ہیں. بٹ ہم نے یہ بھی بات کی کہ ان امپلائڈ ہونا جو ہے دیٹ شوڈ بی انوالنٹری. مطلب یہ ہے کہ اس کے اپنے کنٹرول میں نہ ہو, اس کو جابز مل نہ رہی ہوں. بٹ اگر وہ اپنی مرضی سے جاب نہیں کر رہا اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ از ناٹ ایون لوکنگ فار اے جاب اور ڈوئنگ اے جاب اور ملی ہوئی جاب کو نہیں کر رہا, تو دین یو آر ناٹ گوئنگ ٹو پے دس ان امپلائمنٹ کمپنسیشن. ان امپلائمنٹ کمپنسیشن اسی کو ملے گی جس کو جاب نہیں مل رہی اسٹیٹ میں. دیر آر نو جابس. اور جیسے میں نے بتایا کہ اسٹیٹ کی یا ایک کنٹری کی یہ آبلیگیشن ہوتی ہے, یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو جابز دلوائے, جاب کریشن کرے, انویسٹمنٹس لے کے آئے, انڈسٹری لگائے, تاکہ لوگوں کو جابز ملے اور لوگ اپنی آرام سے لائف گزار سکیں. لیکن اگر وہ جابز نہیں ملتی دین اے پرسن از لائبل کہ وہ یہ ان امپلائمنٹ کمپنسیشن لے, اور وہ والنٹری نہ ہو, خود سے وہ نہ بیٹھا ہو کہ میں کام نہیں کرتا گورنمنٹ مجھے کھلائے گی, بٹ جاب اس کو نہ مل رہی ہو, جاب کی کنڈیشن جو ہے مارکیٹ میں اس طرح کی ہو. پھر ہم نے بات کی ورکرز کمپنسیشن پہ. ورکرز کمپنسیشن پہ ہم نے بات یہ کی کہ بہت سارے لوگوں کا ڈیورنگ دا امپلائمنٹ اور ڈیورنگ پرفارمنگ دیئر ٹاسک فار دا آرگنائزیشن ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں اور ان کو لاسز آ جاتے ہیں. سم ٹائمز انجریز ہو جاتی ہیں, سم ٹائمز دے ایون لوز دیئر لائفز. اس طرح کے لوگوں کے لیے ورکرز کمپنسیشن ہونی چاہیے. لیٹ سپوز دے لوز اے باڈی پارٹ اور کوئی اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس سے ان کو اور کوئی پرابلم ہو جاتی ہے, تو آرگنائزیشن کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ان کی فیملی کو, ان کے سروائیورز کو یا ان کی فیملی کو ادروائز کچھ نہ کچھ بینیفٹس دے کمپنسیشن کی فارم میں, تاکہ ان کا جو ہے وہ جو نارمل لیونگ ہے وہ ایٹ لیسٹ ڈسٹرب نہ ہو. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ورکرز کمپنسیشن پلان جو ہے آپ کے بڑے اچھے بنے ہوں. اور اس پہ پھر ہم نے بات کی کہ النس اور لاسز کے لیے آرگنائزیشن پے کرتی ہے فلی ریگارڈلیس آف دا فالٹ. اگر آرگنائزیشن کا بھی فالٹ ہے تب بھی, یا امپلائی کا اپنا فالٹ ہے تب بھی جو ہے وہ اس کو ورکرز کمپنسیشن جو ہے نا وہ دینی پڑے گی آرگنائزیشن کو. اینڈ دین وی ٹاکڈ اباؤٹ ٹریڈیشنل ہیلتھ انشورنس, کہ ہیلتھ انشورنس میں آپ کو ایک امپلائی کو آپ آپشن دیتے ہیں, بینیفٹ دیتے ہیں کہ اس کی آپ ہیلتھ انشورنس کروا دیتے ہیں. اب ہیلتھ انشورنس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ کمپنیز اس کو لمیٹڈ کروائیں کہ آپ ایک سال میں 1 لاکھ یا 2 لاکھ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. مانیٹری ٹرم میں ہو سکتی ہے کہ کتنے پیسے تک آپ میڈیکل جو ہے وہ کیئر کروا سکتے ہیں, یا یہ نمبر آف وزٹس کی فارم میں ہو سکتی ہے, یا یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپریشنز انڈور اینڈ آؤٹ ڈور کتنا آپ کا ایکسپینس آ رہا ہے. تو ڈفرینٹ طریقے سے آپ اس کو پلان کر سکتے ہیں. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ فیملی اینڈ میڈیکل لیو, کہ کچھ لیوز جو ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ لا ہوتا ہے, اور ہم نے کہا کہ ہم اپنے آنے والے چیپٹرز میں انشاءاللہ لیبر لا میں کور کریں گے. بٹ کتنی لیوز جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہے, اور کتنی لیوز دینی چاہیے, اس میں کتنی پیڈ ہونی چاہیے, کتنی ان پیڈ ہونی چاہیے. میٹرنٹی لیو جو ہے وہ کتنی دیر کے لیے دینی چاہیے, اور میٹرنٹی لیو میں لا کیا کہتا ہے کہ آپ یو کی ناٹ فائر دیٹ فیمیل امپلائی آف یورس بیکاز شی از آن اے میٹرنٹی لیو, اور آپ اس کو اگر فائر کرتے ہیں مطلب ڈسمس کرتے ہیں سروسز سے, تو اس کے لیے میں بھی فیملی کو چلانا, میں بھی اس کے فائنینشیل جو اس کے ایکسپینسز ہیں وہ پورا کرنا مشکل ہو جائے. تو اس لیے فیملی اینڈ میڈیکل لیوز جو ہیں یہ بھی بینیفٹس میں آ جاتی ہیں. دین والنٹری بینیفٹس میں ہم نے بات کی کہ والنٹری بینیفٹس میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں, جس میں کلب ممبرشپ آ سکتی ہے,
پھر پرکس آ سکتے ہیں, کار آ سکتی ہے, فرنشڈ آفس آ سکتا ہے, انٹرسٹ فری لون آ سکتا ہے. یہ ساری آپ جو ہے بینیفٹس اگر آپ امپلائیز کو اپنے دے رہے ہیں تو اس میں ریٹین کریں گے آپ اپنے اچھے امپلائیز کو. اب دوسری طرف یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس آرگنائزیشن میں ڈائیورسٹی ہوتی ہے. ڈائیورسٹی کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہیں, ہیونگ ڈفرینٹ آئیڈیاز. مے بی کسی کو کچھ بونس اچھا لگتا ہے, کسی کو کچھ بونس اچھا لگتا ہے. اگر لیٹ سپوز کسی ایک جو امپلائی ہے اس کے پاس ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی اویلیبل ہے, تو اس کے لیے وہ ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی جو ہے وہ مزید موٹیویٹر نہیں رہے گی, مزید اس کے لیے اٹریکشن نہیں رہے گی. بٹ جس کے پاس وہ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے اس کے لیے وہ اٹریکٹیو ہے. اگر آرگنائزیشن سب کو ایک جیسی آفر کر رہا ہے بینیفٹس, تو کچھ لوگوں کو وہ بینیفٹس ایکسیپٹیبل ہوں گے, کچھ لوگوں کو بینیفٹس ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے. اب پرابلم یہ ہے کہ کون سا ایسا پیکج ڈیزائن کیا جائے کہ جس سے آپ سارے امپلائیز کو ایک تو سیٹسفائیڈ رہیں وہ بونسز سے, بینیفٹ سے, اور دوسرا یہ ہے کہ سارے لیگلی ریکوائرڈ جو بینیفٹس ہیں وہ بھی ان لوگوں کو مل سکیں, کہ اس میں سوشل سیکیورٹی کا جو ہے وہ ضروری ہو, اولڈ ایج بینیفٹ فنڈ کا ضروری ہو, اور ڈفرینٹ جو ہے آپ کے اور جو ایلیمنٹس ہیں وہ بھی کمپلیٹ ہوں. یہ ایک چیلنج بنتا جا رہا ہے آرگنائزیشن کے لیے کہ وہ ایک ایسے پیکیجز ڈیزائن کرے. اب اس کے لیے آپشن یہ ہے کہ یا تو آپ ڈفرینٹ جو ہے وہ اسمال کیٹیگریز بنا دیں. لیٹ سپوز آپ کے پاس اے پلان جو ہے اس میں سرٹن چیزیں ایسی ہوں, لیٹ سپوز کار ہے, اس کے ساتھ لون ہے, اس کے ساتھ آپ کے پاس میڈیکل ہے, اس کے ساتھ آپ کے پاس ریٹائرمنٹ پلان ہے, اور اس کے پاس آپ کے پاس کوئی اور چیز ہے, اینی تھنگ ایکس وائی زی بینیفٹ کی فارم میں. اور اسی طرح آپ پلان بی بنا دیں جس میں بی یو ناٹ گیونگ دا لون, بٹ اس میں کار ہو اور ایکس وائی زی پلان ہو, ریٹائرمنٹ پلان ہو اور میڈیکل ہو. تو اس طرح ڈفرینٹ جو ہے اے بی سی ڈی پلانز بنا دیں, اور جب بھی امپلائی آپ کو جوائن کرتا ہے یا آپ کا کرنٹ امپلائی ہے, وہ ان میں سے ایک بینیفٹ جو ہے, ایک بینیفٹ بکٹ جو ہے وہ پک کر سکتا ہے. جو اس کو زیادہ سوٹ کر رہی ہو اس کو وہ پک کر دے, اور جو اس کو سوٹ نہ کر رہی ہو وہ پک نہ کرے. اب یہ آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کے پلانز جو ہیں وہ آفر کر رہی ہیں بینیفٹس کے. لیٹ سپوز بہت ساری آرگنائزیشنز تو ایسی ہوں گی جو صرف لیگلی ریکوائرڈ بینیفٹس دے رہی ہوں گی اپنے امپلائیز کو, اور بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز ہوں گی جو والنٹری بینیفٹس بھی بہت زیادہ دے رہی ہوں گی. ایک تو سب سے پہلے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ لیول آف آرگنائزیشن اور جو اس کا نمبر آف امپلائیز کتنے ہیں, اور کیا وہ رجسٹرڈ ہے اور ان رجسٹرڈ آرگنائزیشنز ہیں. رجسٹرڈ آرگنائزیشنز کے لیے اٹ از امپورٹنٹ کہ وہ ایٹ لیسٹ لیگلی ریکوائرڈ بینیفٹس کو امپلائیز کو دیں, اور جو ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز ہیں یا بہت اچھی آرگنائزیشنز ہیں وہ والنٹری بینیفٹس بھی دیتی ہیں تاکہ ان کے امپلائیز کو مزید ان کے لیے لائف ایزی ہو جائے اور وہ بہتر طریقے سے پرفارم کریں. اب ان بینیفٹس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور جو ہے وہ فورسڈ لیو کا ایک آپشن ہوتا ہے. دین ایجوکیشن آف دی امپلائیز کا ہوتا ہے. دین جو فیس کورڈ ہے وہ آپ کا ہوتا ہے. تو فورسڈ لیو کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے کہ لیٹ سپوز آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا امپلائی جو ہے وہ 10 دن سے 5 دن سے 8 دن سے بہت زیادہ کام کر رہا ہے. آپ اس کو فورسڈ لیو دے دیتے ہیں. اس کی نہ تو وہ میڈیکل لیو ہوتی ہے, نہ کیجول لیو ہوتی ہے, نہ اس کی وہ گیزٹڈ ہالیڈے ہوتا ہے, نہ اس کا وہ نارمل ویک ڈیز آف ہوتا ہے. آپ اس کو خود سے فورسڈ لیو دے دیتے ہیں. فورسفلی اس کو کہتے ہیں, ناٹ دا فزیکل فورسفلی, بٹ یو آسک دیٹ امپلائی کہ وہ 2 دن یا 3 دن کسی فارم میں ریسٹ کر لے. اب اس کا جو فائدہ ہے وہ ڈبل ہے آرگنائزیشن کو. ایک کہ امپلائی کی جو جتنی بھی تھکاوٹ ہے یا جتنی بھی اس کو مینٹل جو ہے فٹیگ ہوئی ہے اس سے وہ ریلیکس ہو جاتا ہے 2-3 دن آف لینے سے. سیکنڈلی, جب امپلائی اپنے ڈیسک پہ نہیں ہوتا فور لائک 2-3-4 days,
تو مے بی آپ کو بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ کے پاس انفارمیشن آ جائے کہ کیا اس کی ڈیفیشنسی سے کتنی پرابلمز آ سکتی ہیں آرگنائزیشن میں اس پرٹیکولر امپلائی کی وجہ سے. یا آرگنائزیشنز یہ بھی کرتی ہیں کہ آڈٹ کے لیے اس کو فورس لیو میں اس کا کمپیوٹرز یا اس کی فائلز یا اس کا سارا جو پروفیشنل کام ہے اس کو چیک کر لیا جائے ود ان دوز فورس لیو جو 3 days اور 4 days ہیں جتنے بھی آپ نے اس کو لیو دی ہے اس میں آپ آڈٹ کر لیتے ہیں اس کا. مے بی یو کین یوز ہز کمپیوٹر فار دوز 3 days, مے بی یو کین یوز ہز آفس جس میں فائلز ہوں, جس میں ڈفرینٹ چیزیں پڑی ہوں. آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ورکر جو ہے وہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے, کتنا اچھا کام نہیں کر رہا. تو فورس لیو کے آپ کو فائدے ہو سکتے ہیں. پھر بہت ساری آرگنائزیشنز جو ہیں دے انکریج دیئر امپلائیز کہ اگر انہیں نیکسٹ لیول آف ڈگریز کرنی ہے, ایجوکیشن اپنی کمپلیٹ کرنی ہے یا جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرنی ہے, تو دے الاؤ دیم ان ٹرمز آف ٹائم ایز ویل ایز ان ٹرمز آف فائنینس. اگر ان کی فیس ہے تو فار سرٹن پروگرامز آرگنائزیشنز کہتی ہیں کہ ان کی فیس جو ہے وہ آرگنائزیشن بھرے گی, بیکاز ایونچولی ہوتا ہی ہے کہ جب وہ ایجوکیشن لے کے آئے گا, اسکلز کو امپروو کرے گا یا نالج امپروو کر کے آئے گا, تو وہ اس آرگنائزیشن پہ ہی ری انویسٹ کر رہا ہوگا. اگر اچھی ایجوکیشن آپ کے امپلائی کے پاس ہے تو وہ کسی نہ کسی فارم میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے آرگنائزیشن میں, اور اس کنٹریبیوشن سے آرگنائزیشن کو ایونچولی فائدہ ہوتا ہے. اور جو پرسنل گروتھ ہے امپلائی کی وہ بھی ہوتی رہتی ہے اور آرگنائزیشنل گروتھ بھی ہوتی رہتی ہے. تو امپلائی جو ہے وہ ایک تو موٹیویٹڈ فیل کرتا ہے کہ میری ایجوکیشن کی فیس ہے یا جتنے بھی جو بھی میری پرابلمز ہیں وہ سالو کرتا ہے اس کی آرگنائزیشن. اور پھر جو ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ ٹرانسپورٹیشن کی فیسلٹی جو ہے وہ اس کو دیں. ٹرانسپورٹیشن جو ہے اس کی فیسلٹی جب آپ اس کو دیتے ہیں تو اس سے بھی پک اینڈ ڈراپ ہے. مے بی اس کا اگر ٹریولنگ بہت زیادہ ہے اس کی جاب سے ریلیٹڈ تو تب آپ اس کو جو ہے وہیکل دے دیتے ہیں, پیٹرول دیتے ہیں اور ڈفرینٹ جو ہے اس کے ایکسپینسز جو ہے وہ میٹ کرتے ہیں تاکہ وہ امپلائی جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے کام کرتا رہے. تو اس طریقے سے ڈفرینٹ جو بینیفٹس ہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز دے سکتی ہیں. اور مین مقصد واٹس ان اٹ فار می پارٹ کو ہی ہمارا آنسر کرنا ہے کہ اگر آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بہتر طریقے سے کمپنسیٹ کریں گے, بہتر طریقے سے ان کو بینیفٹس دیں گے, تو اچھے لوگ اٹریکٹ ہوں گے آپ کی آرگنائزیشن کی طرف, اور آپ کے اپنے جو کرنٹ لوگ ہیں وہ موٹیویٹ ہوں گے, پلس آپ ان اچھے لوگوں کو ریٹین کر سکتی ہیں اپنی آرگنائزیشن میں. بیکاز اچھے لوگ جو ہیں وہ چھوڑ کے اس لیے نہیں جائیں گے بیکاز دوسری آرگنائزیشن میں شاید اتنے بینیفٹس نہ مل رہے ہوں اور آپ کی آرگنائزیشن میں وہ بینیفٹس مل رہے ہیں. تو اس سے ایک تو ریٹینشن ہو جائے گی, اور ریٹینشن جب انکریز کرے گی تو آپ کا ٹرن اوور ریٹ جو ہے وہ ڈیکریز کر جائے گا. تو اس طرح آپ کے جو اپنے ٹرینڈ امپلائیز ہیں, آپ کے اپنے اچھے امپلائیز ہیں جو آپ نے ڈیولپ کیے ہیں, دے آر گوئنگ ٹو اسٹے وتھ یو. اور ایگزیکٹوز کو اسی طرح جو بینیفٹس ہیں وہ ہم ڈفرینٹ طریقے سے دیتے ہیں. ان کے پاس جو ہے وہ زیادہ بینیفٹس ہوتے ہیں بیکاز ان کو ریٹین کرنا اور مشکل ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ان کی کافی امپورٹنس ہے بینیفٹس کی. دے آر ناٹ پارٹ آف دا ایکچوئل سیلری اینڈ دا ویجز, بٹ دے آر دا ایڈڈ کمپنسیشنز کہ سیلری آپ نے ان کو دے دی مانیٹری فرم ٹرمز میں, اور بعد میں پھر آپ نے اس کے اوپر انسینٹیوز کو ایڈ کر دیا تاکہ امپلائیز خوش رہیں اور آپ کے ساتھ رہیں اور ان کی جو ضروریات زندگی ہے وہ بھی پوری ہوتی رہے. تو آج کے لیے یہ سارا ہم نے بینیفٹس کا لیکچر کور کیا. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ملتے ہیں نئے کانسیپٹس کے ساتھ, نئی چیزوں کے ساتھ. آج کے لیے تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.